बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है कोई औरत जो मेरे शोहर से शादी करना चाहेगी। मेरी माँ ने मेरी शादी में ये ऐलान कर दिया। सब लोग मेरी माँ को पागल समझते थे क्योंकि वो कई साल से अपने ही शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जबकि बाबा ने हमेशा उनको सर आंखों पर बिठा कर रखा था। एक दिन वो औरत ढूंढ कर ले आई और बाबा की दूसरी शादी करवा दी। वाले दिनों सबसे ज़्यादा अम्मी खुश थी, यहाँ तक कि खुद अपनी सौतन को बाबा के कमरे में भेज देती। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो ऐसी बात बताई कि कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम साइमा है और मेरे बाबा का नाम फ़हद था और मेरी माँ बाबा पूरे ख़ानदान में आज भी मशहूर थे। वो सिर्फ़ अपने शहर या महल्ले में नहीं बल्कि दूर के रिश्तेदारों में भी एक मिसाल समझे जाते थे। जब भी ख़ानदान की कोई महफ़िल होती या किसी की शादी ब्याह में सब लोग इकट्ठे होते तो किसी न किसी मौके पर उन दोनों का जिक्र ज़रूर निकल आता। उनकी मशहूरी आज की नहीं थी, वो शुरू दिन से ही मशहूर रहे थे। जब से उनकी शादी हुई थी तब से लोग उनकी कहानी सुनाने आते थे। जब से उनकी शादी हुई थी तब से लोग उनकी कहानी सुनाते आए थे। वजह यह थी कि उन्होंने आज से 25-26 साल पहले वो सब किया था जो आज भी बहुत से लोग करने से डरते हैं। उनकी मोहब्बत की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बड़े बूढ़े बैठकर आज भी बताते थे कि किस तरह मेरे बाबा ने गैलरी दिखाई थी और सबके सामने जाकर रिश्ता मांगा था। फिर किस तरह मेरी माँ ने भी सबको साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि शादी करूँगी तो सिर्फ फ़हद से करूँगी वरना नहीं करूँगी। ये बातें सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी बात कहना आसान नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाबा ने सब मुखालफतों का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर शादी हुई और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी वाकई किसी फ़िल्म जैसी बन गई। दोनों हर वक्त साथ नज़र आते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते थे, मुश्किल वक्त में सहारा बनते थे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। अल्लाह ने उन्हें 2 बच्चे भी दिए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा मेरा बड़ा भाई था और बेटी मैं थी। वक्त गुजरता गया, भाई की शादी भी हो गई, घर में एक नई बहू आ गई। ज़िंदगी आराम से आगे बढ़ रही थी और अब मैं शादी की बातें। उन दिनों भी मेरे माँ बाबा की शोहरत कम नहीं हुई थी। ख़ास तौर पर मेरे बाबा इस बात की वजह से बहुत मशहूर थे कि उन्होंने अपनी बीवी का जिस तरह ख्याल रखा था वैसा बहुत कम मर्द रखते हैं। ख़ानदान की लड़कियां अक्सर उनकी मिसाल देती थी। मैंने खुद कई बार औरतों को कहते सुना था, काश हमें भी फ़हद भाई जैसा शोहर मिल जाए। कोई कहती आजकल ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं जो अपनी बीवी को इतनी इज्जत दें। कोई दूसरी बोलती फ़हद भाई तो वाकई फ़िल्मों वाले हीरो लगते हैं। और सच पूछें तो मेरे बाबा वाकई ऐसे ही थे। वो माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उनके चेहरे पर उदासी देख लेते तो फ़ौरन वजह पूछते। अगर माँ बीमार होती तो बाबा सारी रात जागते रहते। अगर माँ खुश होती तो बाबा की खुशी भी दुगनी हो जाती। लेकिन कुछ सालों से एक अजीब बात होने लगी थी। मेरी माँ की मशहूरी की वजह से बदलने लगी थी। पहले लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे, लेकिन अब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। मेरी माँ की मशहूरी की वजह बदलने लगी थी। पहले लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे, लेकिन अब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। ये सब एक मजाक से शुरू हुआ था। एक दिन माँ ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने शोहर की दूसरी शादी करवानी है। हम सब हंस पड़े थे। भाई ने कहा, अम्मी आप भी अजीब मजाक करते हैं। बाबा ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक ही बीवी संभालना मुश्किल है, दूसरी कहाँ से ले आओ। सब हंसने लगे थे और हमें लगा था कि बात ख़त्म हो गई, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद माँ ने फिर वही बात की। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा की।
بار بار کرنے لگے۔ خاندان والے حیران ہونے لگے، سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آخر خاندان کی سب سے خوش عورت اپنے ہی شوہر کی دوسری شادی کیوں کروانا چاہتی ہے۔ یہ ایسی بات تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جن عورتوں کے شوہر ان کا خیال نہیں رکھتے تھے وہ بھی اپنے شوہروں کی دوسری شادی کا نام سن کر پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے لیکن دوسری شادی نہیں کروائیں گے، کیونکہ دوسری شادی کا تصور ہی بہت سی عورتوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں کا معاملہ الگ تھا۔ انہیں ایسا شوہر ملا تھا جس کی مثال دی جاتی تھی، پھر بھی وہ یہی بات کرتی رہتی تھی۔ پہلے سب اسے مذاق سمجھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے محسوس کیا واقعی سنجیدہ ہو رہی ہے۔ واقعی سنجیدہ ہو رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ماں چائے پی رہی تھی، اچانک بولی، میرا خیال ہے کہ اخبار میں اشتہار دے دیتی ہوں۔ میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا کیسا اشتہار؟ ماں نے بالکل سنجیدگی سے جواب دیا، یہی کہ اچھے اخلاق والی کوئی لڑکی ہو تو رابطہ کرے، میں اپنے شوہر کی شادی کروانا چاہتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بھائی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، بابا نے ماتھا پکڑ لیا اور میں صرف ماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ صرف مذاق نہیں تھا، شاید معاملہ واقعی سنجیدہ ہونے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے خاندان میں پھیلنے لگی تھی۔ امی کی اور بھی بہت سی حرکتیں تھیں جو پورے خاندان میں مشہور ہو چکی تھی۔ ان باتوں پر ہنستے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہنسی کم اور حیرت زیادہ ہونے لگی تھی۔ کبھی شدید گرمی کے دنوں میں جب سورج آگ برسا رہا ہوتا اور لوگ ہلکے کپڑے پہن کر بھی پسینے میں بھیگ جاتے تو امی سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ کر گھر میں گھومتی رہتی۔ پر پسینے کے قطرے چمک رہے ہوتے لیکن وہ پھر بھی چادر نہیں اتارتی تھی۔ کبھی اچانک حجاب پہن لیتی، حالانکہ کہیں جانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی صبح اٹھتے ہی پورا میک اپ کر لیتی، بال سنوار لیتی، اچھے کپڑے پہن لیتی، خوشبو لگا لیتی، پھر سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی۔ کئی بار پوچھتی، امی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ وہ کہتی، نہیں تو۔ میں حیران ہو کر کہتی، پھر اتنی تیاری کیوں کی ہے؟ وہ مسکرا دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی جس کے شوہر نے اس پر اتنے ظلم کیے تھے کہ اس کی ذہنی حالت متاثر ہو گئی۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بیچاری تھوڑی پاگل ہو گئی ہے۔ کبھی وہ عجیب باتیں کرتی تھی، کبھی بے وقت ہنسنے لگتی تھی، کبھی ایسے سوال پوچھتی تھی جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، امی کی کچھ حرکتیں بھی ویسے ہی لگتی ہیں۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ۔ وہ عورت تو ظلم کا شکار ہوئی تھی، اس کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن میری ماں تو خاندان کی سب سے خوش عورت سمجھی جاتی تھی۔ ان کا شوہر ان سے بے حد محبت کرتا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ پھر وہ آخر ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی جن سے لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے تھے؟ یہ سوال میرے دل میں دن رات گھومتا رہتا تھا۔ اسی دوران میرا نکاح بھی طے ہو گیا۔ رخصتی 2 سال بعد ہوئی تھی، لیکن نکاح کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ گھر میں صبح سے رات تک رونق لگی رہتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں عورتوں کی محفلیں جمی ہوتی تھی، صحن میں کرسیاں پڑی ہوتی تھی، باورچی خانے میں ہر وقت برتنوں کی آوازیں آتی رہتی تھی، دور دور سے رشتہ دار آ رہے تھے۔ گھر روشنیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان سب کے درمیان سب سے زیادہ مصروف میری ماں تھی۔ وہ کبھی باورچی خانے میں ہوتی، کبھی مہمانوں کے پاس، کبھی سجاوٹ دیکھ رہی ہوتی، کبھی کسی کو کھانے کا انتظام سمجھا رہی ہوتی۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ نکاح کا دن آ گیا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف باتوں اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، تصویریں بن رہی تھی، دعائیں دی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسرال والوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی،
کہ اچانک امی وہاں پہنچ گئی۔ پہلے تو وہ عام باتیں کرتی رہی، پھر اچانک بولی، آپ کے خاندان میں کوئی عورت ہے جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہے گی؟ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورتوں کے چہرے بدل گئے، کچھ نے حیرت سے امی کو دیکھا، کچھ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ کے ہاتھوں میں موجود چائے کے کپ ہوا میں ہی رک گئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ انسان بیٹی کے سسرال والوں کے سامنے ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کل کو بیٹی کے لیے مسئلہ بن جائے، لیکن امی نے تو سب کے سامنے ایسی بات کر دی تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً بھائی نے بات سنبھالی۔ میں نے بھی جلدی سے کہا، امی مذاق کر رہی ہیں۔ چند لوگ ہنس دیے، لیکن ان کی ہنسی میں حیرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے معاملہ سنبھالا، لیکن میرے دل میں بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ شام کو جب زیادہ تر مہمان اپنے گھروں میں چلے گئے اور گھر کا شور کچھ کم ہوا تو ہم سب بابا کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ بابا ریٹائر ہو چکے تھے، ان کی اچھی خاصی پینشن آتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے، کبھی اخبار پڑھتے، کبھی ٹی وی دیکھتے، کبھی فون پر خبریں یا ویڈیو دیکھتے رہتے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ امی کی ان حرکتوں پر کبھی زیادہ رد عمل نہیں دیتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے، بس خاموش رہتے تھے۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گئی، امی بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے کہا، امی آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ناراضگی سے کہا، آپ ہر وقت یہ الٹا سیدھا مذاق کیوں کرتی رہتی ہیں؟ آخر اس مذاق کا مطلب کیا ہے؟ امی فوراً بولے، کون سا مذاق؟ میں نے کہا، یہ دوسری شادی والا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، میں مذاق نہیں کرتی، میں سنجیدہ ہوں۔ ان کا جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے، صرف چند گھنٹے گزرے ہیں، اور مجھے یہ سوچ کر عجیب لگ رہا ہے کہ میرے شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی اور عورت آ جائے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور پھر کہا، آپ نے بابا کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں، اب ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ خود ان کی دوسری شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ امی خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے کہا، اور بابا کیوں کریں گے دوسری شادی؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ ان کے بچے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، 2 سال بعد میری رخصتی ہو جائے گی، پھر آپ دونوں نانا نانی بن جائیں گے۔ آپ آخر کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے عقل کو ہاتھ ماریں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ امی نے چند لمحے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر عجیب سی ضد نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ ایسا سی بولی، میں تو شادی کرواؤں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا؟ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط لہجے میں بولے، ہاں میں شادی کرواؤں گی۔ پھر انہوں نے سیدھا ہو کر بیٹھے ہوئے کہا، اور دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، وہ حسب معمول خاموش تھے، اور اس وقت ہمیں واقعی یہی لگا تھا کہ شاید امی کا بابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، شاید وہ کسی بات کا غصہ نکال رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں آخر کیا چل رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امی اچانک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے ٹھیک طرح سوئی نہ ہو۔ اس کی عمر کوئی 30 سال کے قریب ہوگی، لیکن دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بھی کم عمر لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ شکل و صورت سے کافی خوبصورت تھی۔ اگر اس کی حالت اچھی ہوتی تو شاید ہر آنے جانے والے کی نظر اس پر رک جاتی، لیکن اس وقت وہ اتنی پریشان اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی کہ اس کی خوبصورتی کے بجائے اس کی بے بسی زیادہ نظر آ رہی تھی۔
میں نے فوراً امی سے پوچھا یہ کون ہے؟ امی نے ایسے جواب دیا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ مجھے گلی میں ملی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ گلی میں ملی ہے مطلب؟ امی نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ہم سب اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے ایک صاف ستھرا جوڑا نکال کر لے آئی۔ میں نے کہا یہ پہن لو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، پھر وہ ایسا سے بولی شکریہ۔ ہم نے اسے نہانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کر دھو کر باہر آئی تو اس کی شکل کافی بدل چکی تھی۔ پھر اسے کھانا دیا گیا۔ وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے بہت دیر سے بھوکی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے اسے آرام سے بات کرنی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے میری امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بڑبڑا گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے خاندان والے اس کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے، وہ اسے ہر وقت تنگ کرتے تھے، اس پر دباؤ ڈالتے تھے، اس کی زندگی مشکل بنا دی گئی تھی۔ آخر کار وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ سچ پوچھیں تو اس کی باتیں جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی تھکن اور خوف نظر آ رہا تھا جو کسی پریشان انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی کو اس کی باتوں پر مکمل یقین نہیں آیا۔ بھائی نے کہا پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی نہیں پلیز پولیس کو مت بتائیں۔ بھائی نے کہا کیوں؟ وہ فوراً بولی وہ مجھے واپس انہی لوگوں کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے اسی گھر میں رہنے دیں، کہیں کونے میں پڑی رہوں گی، گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی افسوس ہوا، لیکن بھائی اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے کہا دیکھو اس ملک میں قانون موجود ہے، اگر تمہارے ساتھ واقعی ظلم ہے تو قانون تمہاری مدد کرے گا۔ مریم نے سر ہلا دیا، مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ پھر وہ ایسا سے بولی مجھے صرف رہنے کی جگہ چاہیے۔ بھائی نے سمجھاتے ہوئے کہا ہم تمہارے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہیں تحفظ دلوائیں، جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا تم یہاں رہ سکتی ہو۔ لیکن مریم بار بار ایک ہی بات کہتی رہی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بس یہیں رہنے دیں، میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، آپ لوگ مجھے 1 روپیہ بھی نہ دینا۔ اس وقت وہ واقعی بہت بے بس لگ رہی تھی۔ امی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بھائی سے بولے ابھی چھوڑ دو نا۔ بھائی نے کہا امی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ امی بولے کیا سمجھوں؟ بھائی نے سنجیدگی سے کہا آج کل زمانہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کو بھی گھر میں جگہ نہیں دی جا سکتی، کیا پتہ یہ کسی واردات کے بعد یہاں آئی ہو۔ امی فوراً بولے ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھائی نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ امی نے اعتماد سے جواب دیا میں نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ بھائی کافی دیر تک امی کو سمجھاتا رہا۔ بابا نے بھی نرمی سے کہا لیلا بات تو صحیح ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن امی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اصل میں ساری زندگی یہی ہوتا آیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ امی کی بات مانی تھی، انہوں نے کبھی ان کے سامنے اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ امی کو بہت عزت دیتے تھے، گھر میں بھی زیادہ تر فیصلے امی ہی کرتے تھے، کوئی بڑا کام ہو یا چھوٹا کام آخر میں سب کی نظریں امی کی طرف ہی اٹھتی تھی۔ بابا ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہتے تھے اور امی آگے، اس لیے جب امی نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مریم یہیں رہے گی تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ ہم میں سے کسی نے مزید بحث نہیں کی۔ یوں مریم ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ پہلا دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگا، وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، کبھی کچن میں امی کی مدد کرتی، کبھی صفائی کر دیتی، کبھی چائے بنا دیتی۔ ظاہری طور پر سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن ہمیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو ہم نے صرف ایک مجبور اور بے سہارا انسان سمجھ کر گھر میں جگہ دی تھی، وہ ہمارے گھر کی زندگی میں ایسا طوفان لے کر آنے والی تھی جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ مریم کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔
ان کے 2 ہفتوں میں امی نے اس کا اس طرح خیال رکھا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی لڑکی نہیں بلکہ برسوں سے اس گھر کا حصہ ہو۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کا حال پوچھتی، اگر وہ دیر سے اٹھتی تو اس کے لیے ناشتہ سنبھال کر رکھتی، اگر وہ تھکی ہوئی لگتی تو اسے آرام کرنے کا کہتی۔ ایک دن اسے بازار بھی لے گئی، وہاں سے اس کے لیے نئے کپڑے خریدے، جوتے خریدے، دوپٹے خریدے، حتیٰ کہ اس کے لیے الگ سے خوشبو اور ضرورت کا سامان بھی لے آئی۔ میں یہ سب دیکھتی تھی اور میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی یہ سب صرف ہمدردی نہیں کر رہی، ان کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر مجھے شروع دن سے تھا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب معلوم ہوا کہ امی نے مریم سے بابا کی شادی کی بات کر لی ہے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب میں نے مریم کا چہرہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات سچ ہے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور بے بسی بھی۔ سچ پوچھے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ خوشی سے کیا ہوگا۔ وہ ایک اکیلی لڑکی تھی، اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، سہارے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور پھر اس گھر میں اسے عزت ملی تھی، محبت ملی تھی، تحفظ ملا تھا۔ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا اگر اسے ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ ادھر مریم مان گئی تھی، لیکن اصل مسئلہ بابا تھے اور بابا کو منانا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ جب امی نے پہلی بار ان سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن امی بھی ضدی تھی، بہت ضدی۔ انہوں نے جو بات ٹھان لی تھی اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلا دن گزرا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا، انہوں نے پانی تک نہیں پیا، تیسرے دن ان کی حالت خراب ہونے لگی، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، چہرہ زرد پڑ گیا، جلتے ہوئے للکھڑانے لگے۔ آخر انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں امی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، بابا ان کے سرہانے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی پریشانی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی دیر معائنہ کرنے کے بعد کہا، ان کی ضد ختم کر لو، یہ جو چاہتی ہیں وہ مان لو، اگر یہ حالت رہی تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ الفاظ سنتے ہی بابا جیسے اندر سے ٹوٹ گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ عورت جس کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری تھی، جس کے ساتھ جوانی گزاری تھی، جس کے ساتھ ہر خوشی اور ہر غم بانٹا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھونا ان کے لیے ناممکن تھا۔ آخرکار انہوں نے ہار مان لی اور جب بابا مان گئے تو سب کچھ بہت تیزی سے ہونے لگا۔ گھر میں قیامت برپا ہو گئی، لڑائیاں ہوئی، ایسے ہوئی، آوازیں بلند ہوئی۔ میں نے بھی بہت شور مچایا۔ میں نے کہا میرے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرا باپ اس عمر میں شادی کر رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی نے بھی بہت سمجھایا لیکن امی کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر میں یہ طے ہوا یہ بات خاندان سے بھی چھپائی جائے گی اور میرے سسرال والوں کو بھی نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو نہ جانے کتنی باتیں بنتی۔ لیکن امی کے ضد کے سامنے سب بے باس تھے۔ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ واقعی انہیں کچھ ہو جاتا تو شاید بابا بھی زندہ نہ رہتے۔ آخر ایک دن بابا نے ہم سب کو بٹھایا، ان کی آواز تھکی ہوئی تھی اور بولے یہ بات ماننی پڑے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میں اپنی بیوی کو نہیں کھونا چاہتا، تم لوگ بیچ میں مت پڑو۔ سن کر بھائی خاموش ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھا، اپنی زندگی میں مصروف تھا، شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور کہا ٹھیک ہے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ پھر ایک دن بابا اور مریم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت میرا دل عجیب بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ایسا خواب جو حقیقت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ رات آ گئی کہ بابا اور مریم کی شادی کی پہلی رات۔ گھر عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، سارا شور ختم ہو چکا تھا، مہمان جا چکے تھے
اور روشنیوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ امی خود اپنے ہاتھوں سے مریم کو تیار کر کے بابا کے کمرے تک چھوڑنے گئی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، ایسی خوشی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھر وہ واپس آئے اور پہلی بار اپنے کمرے کی بجائے میرے کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ اب ظاہر تھا کہ وہ وہاں نہیں سو سکتی تھی۔ میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، امی آ کر میرے برابر بیٹھ گئی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی ایک لمبی اور گہری سانس لی، ایسی سانس جیسے کوئی برسوں کا بوجھ اتار کر آیا ہو۔ مجھے اس لمحے ایسے لگا جیسے انہوں نے اپنے گھر میں کوئی نئی دلہن نہیں لائی، بلکہ ایک ساتھ 5 بیٹوں کو رخصت کر دیا ہو۔ ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا، عجیب اطمینان تھا۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، بہت خوش۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور آرام سے پینے لگے، پھر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں مسلسل ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور پیشانی پر وہ سکون تھا جو میں نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ابھی تک ان کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ آخر کار میرے منہ سے نکلا، آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور بولے، کیوں؟ میں نے سر ہلایا، پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کس قسم کی عورت ہیں؟ دودھ کا آخری گھونٹ پیا اور گلاس سیٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر پورا گھر خاموش تھا۔ دور کہیں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں ابھی تک انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو ساری زندگی میرے بابا سے محبت کرتی رہی تھی، وہی عورت ہے جو بابا کے بغیر ایک دن گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، کیوں؟ تم نے پہلے کبھی کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی ہو؟ میں نے فوراً کہا، دیکھی ہے۔ انہوں نے بھویں اٹھائی۔ اچھا، میں نے کہا، لیکن وہ عورتیں اولاد کی خاطر ایسا کرتی ہیں۔ جب ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہ اپنے شوہر کی شادی کروا دیتی ہیں تاکہ اس کے بچے ہو جائیں، یا پھر بعض دفعہ شوہر خود خواہش رکھتے ہیں۔ میں چند لمحے رکی، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، لیکن آپ نے کیوں کیا؟ میری آواز بے اختیار بلند ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ نے اپنے ہنستے بستے گھر میں خود آگ لگا دی، وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ پریشانی، بس عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو مجھے اور زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ سے بولے، سناؤں گی؟ حیرت سے کہا، کیا؟ وہ بولے، ایک دن تمہیں پوری کہانی سناؤں گی۔ پھر مسکرا کر بولے، آج مجھے سکون سے سونے دو۔ میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان کی بات پر غصہ بھی آیا اور حیرت بھی۔ میں نے کہا، آپ کو سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں بولتی چلی گئی، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ایک جوان لڑکی کی شادی اپنے شوہر سے کروا دی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے مریم گزری تھی، پھر دوبارہ ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا، وہ لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے اور بابا مرد ہیں۔ میری آواز میں بے چینی تھی۔ میں نے کہا، اگر کل بابا اس کی طرف مائل ہو گئے تو، اگر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو، اگر انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی سن کر بھی ماں کے چہرے کا سکون نہیں ٹوٹا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بہت آرام سے بولے، پائی والے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، ہاں، دبئی والے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، امی، آپ نے اس چیز کا بھی سوچ رکھا ہے کہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، کیا آپ کو بابا سے نفرت ہے؟ یہ سوال میرے دل میں کئی مہینوں سے گھوم رہا تھا۔ آخر کار میں نے پوچھ ہی لیا۔ ماں کے چہرے پر فوراً سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے سر ہلایا، نہیں۔ پھر انہوں نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے اپنے شوہر سے بالکل نفرت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اگر نفرت نہیں ہے تو آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ خود ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر لائے، آپ نے خود شادی کروائی، آپ خود دلہن کو ان کے کمرے تک چھوڑ کر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟
ماں نے گہری سانس لی، پھر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا اور پردہ ایسا سے ہلنے لگا۔ پھر ماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، دیکھو، ہر سوال کا جواب ایک دن مل جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ بولے، لیکن ہر جواب کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ بولے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں اتنا یقین تھا جیسے انہیں آنے والے کل کی ہر بات معلوم ہو، لیکن یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ میں نے ایسا سے کہا، فکر تو مجھے آپ کی ہو رہی ہے، میرا کیا ہے؟ میں 2 سال بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ماں نے میری بات سنی، پھر نہایت اطمینان سے بولے، اب تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چونک گئی۔ اب یہ لفظ میرے ذہن میں اٹک گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ بستر پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن میرا دماغ اسی لفظ میں الجھ گیا تھا۔ اب تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے ضرورت تھی؟ اگر تھی تو کیوں تھی؟ اور اب اچانک ایسی کیا چیز بدل گئی تھی کہ انہیں میری فکر کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ میں جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، کیونکہ میری نظر میں تو اس سے پہلے سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ ہمارا گھر نارمل تھا، ماں نارمل تھی، بابا نارمل تھے، ہم سب نارمل تھے۔ پھر اچانک ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ماں نے کمبل اوڑھ لیا، پھر کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی۔ صرف چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ان کی سانسیں ہموار ہونے لگی۔ وہ واقعی سو گئی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف جگہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی۔ کئی لوگ نئے کمرے میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، کئی لوگ سفر میں سو نہیں پاتے، لیکن یہاں تو صرف جگہ نہیں بدلی تھی، ماں کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جس کمرے میں وہ برسوں سوئی تھی، آج وہاں کوئی اور عورت موجود تھی۔ جس بستر پر وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ سوئی تھی، آج وہاں مریم تھی، ان کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ پھر بھی ماں ایسے سکون سے سو رہی تھی جیسے دنیا میں کوئی فکر باقی ہی نہ ہو۔ میں اندھیرے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی، اور جتنا انہیں دیکھتی تھی اتنا ہی میرے دل میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا تھا، آخر میری ماں کے دل میں ایسا کون سا راز تھا جو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جو سوال ہم اتنے دنوں سے امی سے پوچھ رہے تھے، ان کا جواب آخرکار ہمیں مریم سے مل گیا۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں مریم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شروع میں وہ خاموش رہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آنے لگا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، لیکن پھر اچانک ایک صبح کچھ بدل گیا۔ اس دن سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، سیمہ جلدی آؤ۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ مریم صوفے پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک تھے اور درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم کانپ رہا تھا۔ ہم فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ راستہ بھر وہ خاموش رہی، صرف کبھی کبھی درد کی وجہ سے اس کے منہ سے آہ نکلتی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، کافی دیر تک چیک اب ہوتا رہا۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں الگ بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جنہیں سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے فوراً وضاحت کی کہ مریم شادی شدہ ہے۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے مزید ٹیسٹ اور دوائی لکھ دی۔ مریم کی حالت واقعی خراب تھی، اسے درد کی وجہ سے بخار بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوائیاں لے کر اسے واپس گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ بابا کے کمرے میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ جیسے ہی کوئی اس کا ذکر کرتا وہ خوفزدہ ہو جاتی، اس کا رنگ اڑ جاتا، وہ فوراً کہتی، مجھے وہاں مت بھیجیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو اداکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم سب پریشان تھے، ہم جواب چاہتے تھے، لیکن مریم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے زیادہ سوال کیے جاتے۔ اسی دوران پہلی بار امی نے اپنی خاموشی توڑی۔ اس دن ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، فضا بوجھل تھی، ہر شخص پریشان تھا۔ امی کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، تمہارے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بولے، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر چند لمحے خاموش رہے اور ایسا سے بولے، ہم نے زندگی کے بہت اچھے سال گزارے ہیں،
لیکن تقریباً 7-8 سال پہلے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ امی بولتی گئی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی انسان ہوتے دن کے وقت وہی انسان ہوتے تھے جن سے میں محبت کرتی تھی، وہی خیال رکھنے والے، وہی نرم مزاج، وہی اچھے شوہر، لیکن رات کو ان کا رویہ بدل جاتا تھا۔ میں ڈرنے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کوشش کی سمجھنے کی، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ امی کی آواز بھاری ہو گئی، پھر انہوں نے کہا، یہ جو میں اچانک میک اپ کرنے لگتی تھی، یہ جو حجاب پہن لیتی تھی، یہ جو گرمی میں بھی چادر اوڑھتی تھی، اس کی وجہ فیشن نہیں تھی، میں کچھ چیزیں چھپاتی تھی۔ میں سن کر ساکت رہ گئی۔ اچانک پچھلے کئی سالوں کی عجیب حرکتیں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ امی بولے، میں نے بہت ہمت کی، بہت برداشت کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہارے بابا برے انسان نہیں ہیں، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے مریم کی طرف دیکھا اور ایسا سے کہا، یہ بیچاری صرف 2 ہفتے برداشت کر سکی۔ میرے دل پر جیسے بوجھ آ گیا۔ میں فوراً بولی، امی آپ نے غلط کیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اگر بابا کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو ان کا علاج کروانا چاہیے تھا، آپ نے ایک اور انسان کو اس مشکل میں کیوں ڈال دیا؟ یہ سن کر امی خاموش ہو گئی، بہت دیر تک خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، میں الجھ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس آدمی نے پوری زندگی محبت دی وہ اچانک ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ میں ہر روز یہی سوچتی رہتی تھی، اور پھر میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا جو مجھے اس وقت درست لگا، لیکن وہ درست نہیں تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی ماں پر غصے سے زیادہ ترس آیا۔ وہ خود بھی کئی سالوں سے ایک الجھن میں زندہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اندازہ نہیں لگائیں گے، حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ بابا سے براہ راست بات کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی کئی باتوں سے انکار کرتے تھے اور انہیں بہت سی چیزیں یاد بھی نہیں رہتی تھی۔ آخرکار ہم نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے نگرانی کا انتظام کیا۔ کئی دن تک ہم نے بہت احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا۔ پھر ایک رات امی خود بابا کے کمرے میں گئے۔ ہم سب شدید پریشانی میں تھے، دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ وقت بہت ایسا گزر رہا تھا۔ چند ہی دیر بعد ہمیں اندر جانا پڑا۔ اس رات جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ معاملہ عام نہیں ہے۔ بابا کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ اگلے ہی دن ہم انہیں ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کئی ملاقاتیں ہوئی، معائنے ہوئے، بہت سے سوال پوچھے گئے۔ کافی عرصے تک مختلف پہلو سے ان کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ آخرکار ڈاکٹر نے بتایا کہ بابا ایک نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں اور انہیں باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ہر مرض ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کیفیت کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور درست تشخیص صرف ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا علاج ممکن ہے؟ ڈاکٹر مسکرائے اور بولے، بالکل علاج موجود ہے، لیکن صبر کرنا ہوگا، دوائیاں بھی ہوگی، گھر والوں کی توجہ بھی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر مسلسل ساتھ دینا ہوگا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوا۔ بابا باقاعدگی سے علاج کروانے لگے۔ شروع میں بہت مشکلات آئے، کبھی وہ دوائی کھانے سے انکار کر دیتے، کبھی مایوسی ہو جاتی، کبھی خود پر غصہ کرتے۔ انہیں جب حقیقت کا احساس ہوا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ ایک دن میں نے انہیں اکیلے بیٹھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سب کو تکلیف دی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور پہلی بار مجھے اپنے مضبوط بابا بہت کمزور نظر آئے۔ ہم سب نے ان کا ساتھ دیا، امی نے بھی، حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف شاید انہوں نے ہی اٹھائی تھی، لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایک ملاقات میں ہم نے مریم سے بھی بات کی۔ ہم نے اس سے صاف کہا، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر تم اس رشتے میں رہنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو بھی تم آزاد ہو۔ مریم کافی دیر خاموش رہی، پھر اس نے ایسا سے کہا، میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ہم نے اس کے فیصلے کا احترام کیا، اسے مکمل آزادی دی گئی، اس کے مستقبل کے لیے مدد کی گئی، اور پھر وہ اپنے الگ زندگی کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر بابا کا علاج جاری تھا۔ 1 مہینہ گزرا، پھر چند ماہ، پھر 1 سال، پھر تقریباً 1.5 سال۔ یہ سفر آسان نہیں تھا،
لیکن آہستہ آہستہ فرق آنے لگا، بابا پہلے سے بہتر ہونے لگے، ان کے رویے میں استحکام آنے لگا، وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگے، گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا، جو گھر کبھی خوف اور الجھن سے بھرا ہوا تھا وہاں سکون واپس آنے لگا۔ ایک شام ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے، بابا اخبار پڑھ رہے تھے، امی چائے بنا رہی تھی، بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنی دور آ چکے ہیں۔ اس پورے واقعہ نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ کئی بار ہم کسی مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم اندازے لگاتے ہیں، اپنی طرف سے حل نکالتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں یا لوگوں کے ڈر سے مدد نہیں لیتے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ماہرین کی مدد ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم شروع میں ہی مدد لے لیتے تو شاید بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتے، شاید امی کو اتنے سال خوف میں نہ گزارنے پڑتے، شاید مریم اس صورتحال کا شکار نہ ہوتی، شاید ہمارے خاندان اتنی آزمائش سے نہ گزرتا۔ آج بابا پہلے سے کافی بہتر ہیں، امی بھی پہلے کی طرح مسکراتی ہے، اور جب میں اپنی زندگی کے اس عجیب دور کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں سب سے بڑا قصور کسی ایک انسان کا نہیں تھا، سب سے بڑا مسئلہ لا علمی تھی، نفسیاتی بیماروں کے بارے میں ہماری کم معلومات تھی، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ مدد کہاں سے لینی ہے، ہم مسئلے کو مسئلہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، اور جب تک ہم حقیقت تک پہنچے تب تک بہت کچھ ہو چکا تھا۔ اس لیے آج اگر میں کسی کو ایک بات کہنا چاہوں تو یہی کہوں گی کہ جسم کی بیماری کی طرح ذہن کی بیماری بھی حقیقی ہوتی ہے، اسے چھپانے کے بجائے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحیح وقت پر مدد لے لی جائے تو بہت سی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔